बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत तुफ़ैल बिन उमर अल-दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत तुफ़ैल बिन उमर अल-दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़माना जाहिलियत में कबीला दोस के अशराफ और सरदारों में से एक मुमताज़ सरदार थे और अरब के चंद गिने चुने बहादुरों में इनका शुमार होता था। ऐसे सखी थे कि कभी हंडिया चूल्हे से ना उतरती और ऐसे फ़राग दिल थे कि किसी भी ज़रूरतमंद की आमद पर इनके घर का दरवाज़ा बंद ना होता। भूखे को खाना खिलाते, खौफज़दा को तसल्ली देते और पनाह चाहने वाले को अपने यहाँ पनाह देते। इनके साथ साथ वो बला के ज़हीन और फ़तीन थे। इन्हें नहायत हसास दिल मिला था। इनका शऊर बहुत लतीफ़ था। कलाम के तेवर पहचान लेते थे और ऐसे बात करते जो जादू का सा असर रखती। जनाब तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तहामा में अपना घर बार छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा का रुख किया। ये वो वक्त था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ारे कुरैश में कुफ्र व ईमान की मारका आराई हो रही थी। हर फरीक की ख्वाहिश थी कि अपने गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा हम नवाज जमा कर ले और लड़ाई जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मददगार और माउन पैदा कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को अपने रब की तरफ बुलाते थे और आपका असल हथियार ईमान की महकमी और हक़ पर यकीन रखना था। इसके बरक्स कुफ़ार कुरैश कोशां थे कि आपकी दावत को रद्द कर दें और इस सिलसिले में हर हरबा इस्तेमाल करें। यही नहीं बल्कि लोगों को आपके पास आने से रोकें। यहाँ आकर हज़रत तुफ़ैल बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ऐसा महसूस किया कि मैं बग़ैर किसी तैयारी के गैर शऊरी तौर पर इस मार्के में शिरकत कर रहा हूँ और ना चाहते हुए भी कुफ्र इस्लाम की इस लड़ाई में कूद पड़ा हूँ। वो मक्का मुअज़्ज़मा इस गर्ज से नहीं आए थे और ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश की इस मारका राई का ख्याल इनके दिल में कभी आया था। इस वजह से हज़रत तुफ़ैल बिन उमर दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक नाकाबिले फरामोश दास्तान उभर कर सामने आती है। हज़रत तुफ़ैल बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो ही मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा, सरदारान ने कुरैश मुझ पर टूट पड़े। बड़ी गर्म जोशी से उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और बड़ी ही इज़्ज़त अफ़ज़ाई का सबूत दिया। फिर तमाम सरदार और मक्का के मुअज़्ज़ज़ीन एक जगह जमा हुए, मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगे, तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ एक शख्स ने बज़्म खुद नबूवत का दावा कर रखा है। इसने हमारे ख्यालात को चौपट कर दिया है। हम में फूट डाल दी है और हमें पारा पारा कर दिया है। अंदेशा है कि ये मुसीबत कहीं आपकी कौम पर भी नाजिल ना हो जाए। हमारी ये मुखलिसाना तजवीज़ है कि आप इस शख्स को मुँह ना लगाएं और ना इससे कलाम करें और ना इसकी कोई बात सुने, इसलिए कि इसकी बात में जादू का असर है। ये बाप को बेटे से, भाई को भाई से, खामद को बीवी से जुदा कर देता है। हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, बाखुदा वो मुसलसल मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अजीब व गरीब दास्तानें सुनाते रहे और मुझे डराते रहे, यहाँ तक कि मैंने दिल में ठान ली कि मैं आपके करीब तक ना फटकूँगा, ना आपसे बात करूँगा और ना अम्मी आपकी बात सुनूँगा। सुबह के वक्त भी जब तवाइफ काबा और बैतुल्लाह पर रखे गए बुतों से बरकत हासिल करने के लिए घर से निकला, जिनकी हम बहुत ताज़ीम किया करते थे, तो अज़राए एहतियात मैंने अपने कानों में रुई ठोंस ली कि मुबादा मेरे कानों में कोई बात पड़ जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास खड़े नमाज और इबादत में मशगूल थे। इनकी नमाज और इबादत का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुझे इस मंज़र से घायल कर दिया। आपका ये तरीक़े इबादत मुझे ऐसा भाया कि रग रग में मसरत की एक लहर दौड़ गई। दिल ही दिल में महसूस किया कि गैर इरादी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब होता जा रहा हूँ, यहाँ तक कि बिलाकर मैं सचमुच आपके करीब हो गया। अल्लाह ताला को भी शायद यही मंजूर था मैं आपकी चंद बातें सुन ही लूँ। चुनाचे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्दा और अच्छी बातें सुनी और इस पर दिल में ख्याल आया, तुफ़ैल बड़े अफसोस की बात है, तो एक दानिशमंद शायर है, हुस्न कबीर को खूब जानता है। ये शख्स जो कुछ भी कहता है इसके लिए सुन लेने में हर्ज ही क्या है। इसने अगर कोई माकूल बात की तो मान लेना, बुरी बात की तो दामन झटक कर अलग हो जाना। जनाब तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं वहाँ मस्जिद में ही ठहरा रहा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत से फारिग होकर अपने घर को चल दिए। मैं भी आपके पीछे पीछे चल दिया। जब आप अपने घर में दाखिल हो गए तो मैं आपके साथ वहाँ पहुँच गया। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कौम ने मुझसे आपके बारे में बहुत सी बातें की हैं,
مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوفزدہ کرتے ہیں کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن منشا الہی یہ تھی کہ میں آپ کی باتیں بہرحال سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ عذرائے کرم، آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور فلق کی تلاوت فرمائی۔ باخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی، غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ ہی میں قیام پذیر رہا اور احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ حتی المکان اس عرصہ میں قرآن مجید کے کچھ اجزاء زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے۔ اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں، اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے جب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ثابت ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، الہی اس کو اس طرح کی نشانی عطا کر دے جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب مجھے یہ خیر و خوبی کا قصد کرے۔ میں جب وہاں سے اپنے وطن کی طرف چل پڑا اور اپنی بستی کے قریب ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے قوم کے در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی التجا کی، الہی اس روشنی کو میرے چہرے کی بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادا کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی یہ سزا ہے، روشنی نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بلائی حصے میں مرکوز ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے۔ اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرا والد آیا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، ابا جان مجھ سے دور ہی رہیں، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باپ نے افسردہ ہو کر کہا، لگتے جیگر یہ کیسے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی وہی دین تسلیم کیے لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے دھو کر اجلے کر لیجئے، اور آئیے میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میری پاس میری بیوی آئی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی ناطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چون کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ کیوں؟ میں نے کہا، ہم دونوں کے درمیان عقیدے کی دیوار حائل ہو گئی ہے۔ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی وہی دین اختیار کیے لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو جاؤ ذوالعشرہ کے پانی میں غسل کر کے آؤ۔ ذوالعشرہ قبیلہ دوس کا ایک معروف بت تھا جس کے گرد ایک گھڑے میں پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ بیوی نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ ذوالعشرہ سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، تم پر اور ذوالعشرہ پر ہلاکت نازل ہو۔ میں کہتا ہوں جاؤ وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہا دھو لو۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا بات سن کر وہ گئی اور غسل کر کے واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادہ اور پرتاثیر دعوت پیش کی جس کو اس نے خدہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ مسلمان ہوگی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوست کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ اس گروہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تنہا ایسے سلیم الطبع شخص تھے
جنہوں نے بغیر کسی تعامل کے اسلام کا پیغام دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مکہ معظمہ حاضر ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کی، حضور، لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، کفر نے شدت اختیار کر لی ہے اور قبیلہ دوست پر فسق و فجور اور نافرمانی کا خصوصیت سے غلبہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی اس حالت کو دیکھا تو میں دل ہی دل میں ڈر گیا کہ مبادا میری قوم کو بد دعا دے دیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گی۔ میں نے افسردگی کے عالم میں کہا، ہائے میری قوم! لیکن رحمت دو عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ یہ تھا، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے۔ پھر آپ نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب آپ اپنی قوم کے پاس بے دھڑک جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور اسلام کی دعوت انہیں دیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسلسل سرزمین دوست میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر بدر، احد اور خندق ایسی ہولناک جنگوں کا بھی آپ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ اس دفعہ میرے ہمراہ قبیلہ دوست کے تقریباً 80 گھرانے تھے جو نعمت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے اور ان کی اسلامی حالت بہت بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعوت دے کر صرف بہت خوش ہوئے بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت سے ہمیں بھی مقرر حصہ دیا۔ ہم نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر جنگ میں ہمیں میمنہ میں رکھیے، یعنی لشکر کے دائیں پہلو پر، اور لفظ مبرور دھنی کے ہمارا اشعار مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہو گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے عمرو بن حمامہ کے بت یعنی کہ ذوالفقین کی طرف روانہ کر دیں تاکہ میں اسے نظر آتش کر سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جانے کی مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنی قوم میں سے ایک جماعت لے کر اس بت کی طرف چل پڑا۔ جب میں اور میرے ساتھی وہاں پہنچے اور اسے جلا ڈالنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں، ہمارے گرد عورتوں، مردوں، بچوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی ہے۔ یہ سب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر ہم نے ذوالفقین بت کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر ہمیں بھسم کر ڈالے گی۔ ان پجاریوں کی موجودگی میں میں بت کی جانب بڑھا اور بت کے عین دل پر آگ بھڑکا دی۔ اس وقت میری زبان پر رجزیہ اشعار جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ذوالفقین، میں تیرے پجاریوں میں نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے کہیں پہلے ہوئی، آج میں آگ تیرے دل میں بھڑکا رہا ہوں۔ یہ اشعار کہے اور اسے نظر آتش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ سے اس کو اپنا لقمہ بنا لیا اور یہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے جل جانے سے شرک کی جڑ بھی کٹ گئی اور پورا قبیلہ اسلام کی آغوش میں آ گیا اور پھر اپنے حسن اسلام کا ثبوت بھی دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ کے سال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ میری ذات، میری تلوار اور میرا بیٹا آپ کی تائید و نصرت کے لیے وقف ہیں۔ جب ارتداد کی جنگیں چھڑی اور کفر و الحاد کا شعلہ بھڑکا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میملہ قذات کے ساتھ جناب جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے شامل ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کے ہمراہ ان کا بیٹا عمرو بھی تھا۔ یمامہ کی طرف روانگی کے سلسلے میں ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں نے دریافت کیا، آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے
اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا اور ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بیٹا عمرو بھی بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے۔ تمام ساتھیوں نے کہا خواب تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا باخدا میں نے اس کی ایک تعبیر کی ہے، سر منڈوانے سے یہ مراد ہے کہ میرا سر کاٹ دیا جائے گا۔ پرندہ جو میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی، اور وہ عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے زمین ہے جو کھود دی جائے گی اور مجھے اس میں دفن کر دیا جائے گا۔ میری دلی تمنا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ رہا میرے بیٹے کا تیزی سے میرے پیچھے بھاگنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی میری طرح شہادت کی تلاش میں سرگرداں رہے گا، اور جو میرا مقدر ہے، لیکن اسے شہادت کا یہ مقام میرے بعد اس وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ معرکہ یمامہ میں اس جلیل القدر صحابی حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسی کو بڑی کڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ اس معرکے میں لڑتے ہوئے طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمانے کی سعادت حاصل کی، اور ان کا بیٹا عمرو بھی لگاتار دشمنوں سے برسے پیکار رہا، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو گیا، اور یہ اس طرح عرض یمامہ میں اپنے باپ کو اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھوڑ کر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ دسترخوان بچھا، اس وقت معتد لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے سب کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف الگ ہو کر بیٹھے رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا بات ہے، آپ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرم محسوس کر رہے ہیں؟ جواب دیا، امیر المومنین، بالکل یہی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اس وقت آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے جنت میں پہنچ جائے، یعنی ان کا وہ ہاتھ جو کٹ کر ان سے پہلے جنت میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے فیضیاب ہونے کا خواب اسی وقت سے نظر آنے لگا تھا جب یہ اپنے باپ سے جدا ہو گئے تھے۔ غزوہ یرموک نے ان کے خواب کو پورا کر دیا۔ دیگر مجاہدین کے ساتھ یہ جہاد میں کود پڑے، اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے اس نے جامع شہادت کو نوش فرمایا جس کی اس کے والد نے تمنا کی تھی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو، یہ خود بھی شہید ہوئے اور شہید کے باپ ہونے کا انہیں شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔